हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। आज डे 2 है हमारे यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल 2025 पेपर डिस्कशन, डे 2। ठीक है, डे 1 में हमने पेपर 1 के इख्तिबास का पोर्शन कवर कर लिया। ठीक है, इख्तिबास का पोर्शन कवर कर लिया। ये पांचों इख्तिबास कहाँ से आए, कैसा उसका सियाक व सबाक, तशरी, अदबी व फनी मुहासिन, यूज ऑफ क्रिकेट कैसे करना है और टारगेट 7.5 आउट ऑफ 10 कैसा मार्क्स लाना है, वो डिस्कस हो गया था। ठीक है, कल की क्लास जो हो चुकी वो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, तमाम स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहेगी। वो हमारे पेड स्टूडेंट्स बैच 1 से लेकर बैच 7 सारे स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा कोई आउटसाइडर है, कोई बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी अवेलेबल रहेंगे पूरे लेक्चर्स इंशाल्लाह। और आज डे 2, ठीक है, पेपर डिस्कशन का। आज खास बात यह है कि नू सिद्दीकी सर, ठीक है, नू सिद्दीकी सर भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। आज अराउंड 8 PM का टाइम दिए सर, 8 PM को नू सर भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नू सर से लाइव इंटरेक्शन नहीं करें। हमारे उर्दू ऑप्शनल बैच 3 तक नू सर लाइव पढ़ाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक उनको टाइम मिलता था। सैटरडे संडे एज ए स्पेशल गेस्ट लेक्चर या फिर मेंटर के तौर पर वो कवर कराते थे सिलेबस। उसके बाद से सर बहुत ज्यादा बिजी हो चुके, उनकी मसरूफियात बढ़ गई, फिर भी वो आए दिन मुझसे कांटेक्ट में रहते थे। कैसे स्टूडेंट्स है, कैसी प्रिपरेशन चल रही, उनकी फिक्र रहती है उनको, आज भी फिक्र रहती है तुम लोगों की। ठीक है, सो एज ए सीनियर वो आज तक आप लोगों के भले के लिए सोचते रहते, जब कभी टाइम मिला नू सर आपके लिए अवेलेबल है। तो कल हम ये डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, अफसाना लाजवंती के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, खुतूत गालिब के ऊपर हो गया, जिद्दत पसंदी और मुकालमा नवासी, ये सब हम देख लिए। फिर बागो बहार के असलूब के ऊपर भी हो गया। तो हम ये डिसीजन पे आए थे कि वी कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 इजीली। ये 50 मार्क्स तो आप आसानी से कैश कर सकते हैं। 50 में से हमारा टारगेट रहना कि 35 मार्क्स या 32 मार्क्स लेकर आना। वो कैसे, देखो एवरेज मार्क्स जो होते हैं, इफ यू हैव रिटन योर आंसर एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो डिमांड है उसी तरीके से तुमने कंटेंट को लिखा, तो 20 में से 12 तो आपको मिलते, 20 में से 12, 15 में से 9 या 9.5 या कभी कभी 10 भी मिल सकते। यहाँ पर भी 9.5 पकड़ो, तो यहाँ पर हो गए 18 2 30 मार्क्स तो एवरेज आपके हो गए 50 में से। और कोशिश करके इधर 1 मार्क भी एवरेज अपन बढ़ा लिए तो 33 हो जाते आउट ऑफ 50। इतना स्कोर कर सकते, यू कैन स्कोर 35 आउट ऑफ 50। नोटेड? ठीक है, आगे बढ़ना। आवाज दीजिए। जी सर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब दोनों में से सिर्फ एक ही आंसर हम अटेम्प्ट कर सकते, जिसमें ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है वो अटेम्प्ट कर लेना। हर एक इंडिविजुअल के लिए क्वेश्चन अपने हिसाब से होता है। तो आप सेक्शन ए से मैं 150 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसमें बता रहा हूं मैं, वी कैन अटेम्प्ट आइदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो 3 नंबर पे क्या है, देखो, नेरंगे ख्याल का क्वेश्चन है। नेरंगे ख्याल में अंग्रेजी इंशा पर्दाजी को पस पर्दा रखकर मोहम्मद हुसैन आजाद की इंशा निगारी हिंदुस्तानी अनासिर से पुर है, मिसालें देकर तकाबुली जायजा पेश करें। तो कल हम देखे थे नेरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आजाद के इंशाइयों का मजमुआ है, जो मगरबी अदब से उन्होंने इस्तेवार किए, लेकिन इनकी असलूब निगारिश ने इसे अपनी तबाजात बना दिया। वो सब आप पढ़ चुके थे। और खुद मोहम्मद हुसैन आजाद इसके दिबाचे में भी बताते हैं कि भाई मैंने अक्सर चिराग मगरबी अदब से रोशन किए, यानी कि जॉनसन, एडिसन, रिसाला स्पेक्टेटर से उन्होंने ये इंशाइये लाए थे। अब इसको तकाबुली जायजा लेते हुए बताना कि किस तरीके से इंशा निगारी में हिंदुस्तानी अनासिर है। तो ये सब बताया मैं,
ٹھیک ہے، بیچ 6 کے اندر بھی یہ آنسر ہو چکا تھا. تو خاص طور پر وہ انشائیہ شہرت عام بقائے دوام کا دربار، وہاں پر آپ تقابلی مطالعہ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تحمید تو ایڈیسن کے انشائیے سے ہے، لیکن اس میں ہندوستانی کرداروں کو ہندوستانی رنگ کے ساتھ پیش کیا گیا. تو وہ چیز انہوں محمد حسین آزاد کو جو ہے اپن تعریف کرنا وہاں پر. اور بہت سارے ایگزامپلس ہیں، ہندوستانی اساطیر بھی انہوں نے استعمال کیا، اور بہت سارے ایگزامپلس آپ دے سکتے. اچھا ریویژن ہوا تو یہ آنسر کر لے سکتے تھے. اس کے بعد بی والا جو کوشچن ہے، گودان ہندوستان کی دیہی زندگی اور کسانوں کے مسائل کا آئینہ ہے، اپنے تجزیاتی خیالات کا جائزہ پیش کریں. تو آپ کو پتا ہے اس کا انٹرو باڈی کنکلوژن کیسا رہتا. پہلے یہ ڈبل کوڈ میں گودان دیا، تو میں کیا سکھایا تم لوگوں کو، کیا لکھنا پہلے؟ کیا ہے اپنے 3 لائن پہلے کیا لکھتے ہیں اپن؟ کیا لکھتے ہیں فرسٹ 3 لائن؟ گودان پریم چند کا آخری ناول ہے جو 1936 میں لکھا گیا. اوکے، اس میں کسانوں کے مسائل اور دیہات کی زندگی کو مرکزیت دی گئی. پوری اس کا مرکزی کردار ہے جو ہندوستانی کسانوں کا نمائندہ ہے. بیشتر نقادوں نے اسے ایپک آف رورل انڈیا کہا ہے بول کر ہم انٹرو دیتے پہلے. پھر اب جو سوال ہے کہ ہندوستان کی دیہی زندگی اور کسانوں کے مسائل، تو میں نے آپ کو کرٹکس کا استعمال بھی کرو بول کر بولا. تو آپ کو ایک کرٹک دیا تھا میں، احتشام حسین، وہ لکھتے ہیں پریم چند اردو ادب کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے عوام کے مسائل کو ادب میں پیش کیا. یا پھر یوسف سرمست بھی دیا تھا میں تمہارے کو. یوسف سرمست کیا بولتے ہیں؟ گودان حقائق کی تصویروں پر استوار ہے. یاد ہے یہ کرٹک تم لوگوں کو؟ یاد ہے کرٹکس جو میں بول رہا ہوں آپ کو؟ جی سر یاد ہے. ہاں، تو پھر سے بتا رہا ہوں، یہ پورا آنسر ہم دے سکتے. تو دیہات کے مسائل جو تھے گودان میں پیش کیے گئے، کسانوں کے مسائل پیش کیے گئے. تو آپ کو پتا ہے کسان بائک وقت 3 مظالم کا شکار تھے: لگان، ٹھیک ہے، سود، نذرانہ، اور بھی کئی جو بھی مسائل تھے وہ سب دیہات کے مسائل بھی تھے. ذات پات کا نظام اور اس کا سماجی استحصال، پھر مذہبی استحصال، بہت کچھ آپ کو ایگزامپل سے پورا لکھ دے سکتے. سو وی کین اٹمپٹ یہاں پر بھی. اور کرٹکس بھی ہے ہمارے پاس، وہ بھی لکھ دے سکتے تھے. پھر سی میں جو سوال ہے، سی غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے یا انشائیوں کا؟ اس سلسلے میں اپنی مدلل رائے اس انداز سے پیش کیجئے کہ اس کے اسلوب نمایاں خصوصیات بھی سامنے آئے. تو بالکل پہلے ہم غبار خاطر کیا ہے بتاتے. اپنے پاس 3-4 لائن ہیں اس کے لیے ریڈی میڈ. غبار خاطر مولانا آزاد کے ان خطوط کا مجموعہ جو حالت اسیری میں قلعہ احمد نگر جیل میں 1942 تا 45 اپنے دوست حبیب الرحمان شیروانی کے نام لکھے، بعد میں کتاب کی شکل میں شائع کروا دیا گیا. یہ سب معلوم ہے اپنے کو، پہلے انٹرو دے دیتے. پھر سوال خطوط ہے یا انشائی ہے؟ تو ہم انٹرو میں بولتے یہ ایک ادبی بحث ہے کہ اس میں شامل مضمون کو خطوط یا انشائیے کہا جائے. پھر یہ بحث میں ہم آرگومنٹ دیتے ان فیور آف خطوط، پھر آرگومنٹ دیتے ان فیور آف انشائیے، سارے ایگزامپل اور دلائل دے دیتے. اور دلائل دیتے وقت ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات بھی ڈالنا. کہیں پر سادہ اسلوب ہے، کہیں پر عربی فارسی والا ہے، کہیں پر شعری زبان والا ہے، کہیں پر محاورے والی زبان ہے. سب کچھ معلوم اپنے کو. جیسے انشائیہ نما خط، جہاں پر وہ باورچی والا خط، جہاں پر وہ باورچی سے جڑے ہوئے الفاظ کو استعمال کرتے. کیا بولتے؟ وہ کھانا کیا پکاتا؟ اپنے ہوش و حواس کے مسالے کوٹنے لگا. 4 دن قید کی بھٹی پر سیکا گیا تو پکوان کے سارے ہنر بھول گیا. ایسا کچھ ہے نا. 60 روپے کے عشق نے اس کا کچمبر نکال دیا. یاد ہے یہ سب؟ جی سر. ہاں، تو یہ اسلوب ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مضمون کے مطابق، موضوع کے مطابق، کردار کے مطابق وہاں پر الفاظ استعمال کر کے بتائے.
اسی طریقے سے وہ انشائی ہے جہاں پر وہ خودی کا فلسفہ بیان کر رہے یا پھر خوشی کا فلسفہ یا جد و عمل کا فلسفہ، آپ کو پورے معلوم، ٹھیک ہے، یہ پورا ریڈی میڈ تھا. تو اس میں بھی آرام سے اس آنسر میں تو ہم 10 مارکس لے کر آ سکتے ہیں آرام سے، 10 یہاں سے، گودان میں بھی 10 لے کر آ سکتے ہیں آرام سے، 20 ہو گئے، اور ادھر 12 یا 13 لا لیے نا، 33 ادھر بھی ہو جاتے اپنے آرام سے، 33 مارکس. تو سوچو 33 بولے تو 66 ہو گئے، اور ادھر ایوریج 7 مارکس انٹو 5 35، ٹھیک ہے، 100 کلاس ہو گیا کیا؟ 101، ٹھیک ہے، 101 آؤٹ آف 150 لا لیے اپن. اب ریمیننگ جو 50 شاعروں والا حصہ رہتا وہاں سے لانا. تو اگر سے شاعروں والے حصے سے بھی ہم 5 شاعری کر دیے تو وہاں پر بھی آپ کو 30 مارکس آیا تھا. پھر ایک آنسر اٹیمپٹ کرے وہاں سے بھی ایوریج 30 مارکس بھی آ گیا، تو وی کین اسکور 160 پلس، 160 پلس. اور اس سے پہلے بھی پیپر 2 میں فل مارکس دیا، اور سب کو دیا، ادیبہ انم کو بھی پیپر 2 میں فل مارکس دیا. اچھا، میرے ٹائم پہ تو ہمارے ایک دوست تھے عبدالسلام، ابھی یو پی پولیس میں ہے، سلام بھائی کو تو 155 پلس بھی ملا تھا پیپر 2 میں. تو پیپر 2 ہیز پوٹینشیل ٹو کراس 160 170 مارکس، ویسا اسٹوڈنٹ ملنا. ٹھیک ہے، آپ لوگ کرو ویسا آنسر تیار. چلیے کوشچن نمبر 4 بھی بتا دیتا ہوں. کوشچن نمبر 4 میں داستان کی فنی اور صنفی خصوصیات کی روشنی میں باغ و بہار کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے. یہ کتنے بار آنسر کرایا میں؟ پہلے آپ کو باغ و بہار کیا ہے لکھاتا ہوں، پھر سوال کی ڈیمانڈ ہے کہ داستان کی فنی خصوصیات کی روشنی میں. تو ہم اس سے پہلے بھی آنسر کرے تھے، دیکھو، داستان کے فن کی روشنی میں باغ و بہار کا جائزہ لیجیے. یاد ہے؟ داستان کی فن کی روشنی میں باغ و بہار کا جائزہ. تو ایسا ڈائیگرام نکالتے اپن. ہاں، تو قصے میں قصہ والی بات یا اس میں بھی موجود ہے، قصے میں قصہ، پلاٹ کیسا ہے، وہ کردار، موافق الفطری عناصر موجود ہے، ہاں ہے بولتے، تہذیب کی عکاسی ہے، ہاں ہے بولتے، ایسا پوری چیزیں ہاں بول کے اس طریقے سے یہ نمائندہ داستان کہلانے کی لائق ہے، ترجمہ ہونے کے باوجود بھی بول کر اپن 20 میں سے 14 مارکس تو یہاں پر سے اٹھا لے سکتے. 14 وی کین اسکور 14 مارکس. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر آؤ. بی، عملی زندگی اور فلسفہ حیات پر مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر میں علمی تبصرہ پیش کیا. مثالیں دے کر اپنا جائزہ پیش کیجیے. دیکھو اوپر جو اقتباس دیا گیا اسی کا سوال ہے. عملی زندگی اور فلسفہ حیات پر مولانا نے غبار خاطر میں علمی تبصرہ پیش کیا، مثالیں دے کر. 2 مثالیں اوپر ہی آپ کو. کون سا؟ عام طور پر لوگ زندگی کو بڑے بڑے کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن خود زندگی بھی جو ہے جینا ایک بڑا کام ہے. یہیں پر تو ہے نا وہ اقتباس. لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لیے لائیں، لیکن یہاں پر کیا ہے، زندگی گزارنا ہی سب سے بڑا کام ہے. یہ خود ایک مثال ہوگی تمہارے آنسر کے واسطے. اوپر سے لیے مثال آنسر میں چڑھا دے سکتے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فلسفہ حیات سے ریلیٹڈ آپ کو مثالیں موجود ہیں غبار خاطر میں. جیسا فلسفہ حیات کے لیے خوشی کا فلسفہ نکایا تھا میں، خوشی کا فلسفہ اگزامپل کے ساتھ. ہاں، اس قید خانے میں روشنی، سورج کی چمک، سارے قدرتی مناظر کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں. کہ اور بولتے دیکھو، انسان کا دل اگر سے زندہ ہے تو وہ کہیں پر بھی خوش رہ سکتا ہے. تو اصل خوشی ذہنی خوشی ہے، ایسا کچھ بولتے، وہ آپ کو خوشی کا فلسفہ. پھر فلسفہ جہد و عمل، اس کے بارے میں بھی معلوم. بہت سارے ایگزامپلس آپ کے پاس موجود ہیں. وی کین اسکور گڈ مارکس وتھ ایگزامپلس. پھر لاسٹ ہے بیدی کے افسانوی مجموعے اپنے دکھ مجھے دے دو کی روشنی میں عورتوں کی نفسیات اور کردار نگاری کا جائزہ. ہر بیچ کو یہ آنسر کرایا میں، کیونکہ بیدی کے افسانوں میں عورت ایک مرکزیت کی حامل ہے، اور اس کی نفسیات، یہ پوری چیزیں آپ کو کرایا میں. تو پہلے ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے.
चलो मुझे इंट्रो करके बताओ, अपने दुख मुझे दे दो डबल कोट में क्या लिखना अपन? पूरे 9 अफसाने लिखते नहीं, एक अफसाना लिखते। इंट्रो कैसा करना है इसका? अपने दुख मुझे दे दो, बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी के 9 अफसानों का मजमुआ है जो 1969 में शाये हुआ। कुछ डेट के साथ भी लिखा दिया था मैं आपको। इसमें शामिल अफसाने आम लोग, आम जिंदगी, आम रिश्तों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसमें फनी बसीरत जो भी मौजूद है वो सब हम इंट्रो लिख देते हैं। फिर सवाल जो है औरतों की नफ्सियात और किरदार निगारी का जायजा। तो औरत इनके यहाँ पर अलग अलग शक्ल में हमारे सामने आती है। कभी बेआसरा औरत सीता का किरदार बब्बल में, कभी एक मगविया औरत लाजवंती, कभी एक घरेलू औरत इंदु, कभी लंबी लड़की, ठीक है, कभी जोगिया की शक्ल में। ये नफ्सियात है और पूरे किरदार निगारी का जायजा लेते। और किरदार निगारी बेदी के यहाँ पर जब ले तो कौन सा क्रिटिक लिखो बोला मैं तुमको? एक क्रिटिक का नाम भी दिया। बेदी की किरदार निगारी 3 चीजों पर है: वसी मुशाहिदा, गहरा तखय्युल, किरदार की नफ्सियात। कौन बोलता है? वक़ार अज़ीम। हाँ, वेरी गुड, वकार अजीम, ठीक है, वेरी गुड, ये पूरा। अब मैं तुमको रास की बात बताता हूं। जो बच्चे 2025 मेंस दे रहे थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को जाकर 1 घंटा पहले व्हाट्सएप मैसेज करा उनको 12:30 बजे दोपहर में, और उनको बोला मैं बेदी के अफसाने में किरदार निगारी पूछता, किरदार निगारी में तुम लोगों को वकार अजीम को कोट करना है और ये सब पहले लिखना है, बोला मैं उनको, बोला खुला, ठीक है। अगर से चाहे तो मैं ऐसा यहाँ से ऐसा व्हाट्सएप क्लिक करके वो 5 बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर पूरे रिकॉर्डिंग समझा सकता है कि मैं 12:30 को जो बात बोला 2 बजे वो सवालात निकल के आगे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उतना बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मान लेते कि भाई मोहसिन सर बोल दिए तो बात सही है बोले जैसा। तो बताने की बात यह है कि भाई जितना तजुर्बेकार टीचर रहता उतना तुम्हारा पेपर आसान, उतना तुम लोग एज पर दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिख कर आ सकते। हमारा टीचर का काम क्या रहता? बच्चे को पूरा तैयार कर दे के एग्जाम में भेज देना, अब खेल के आना तुम्हारा काम है। तो अब जितने भी बच्चे अपने पास पेड कोर्सेज करे, बैच 1 से लेकर बैच 7 तक, सारे बच्चे अपनी जगह मुतमईन है। सर जो भी पढ़ाए, जितनी भी मेहनत हमारे पीछे करे, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रंग लाई। अब हम लोगों का काम है प्रीलिम्स निकालना, मेंस देना और अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तुम करोगे तुम लोगों को बहुत फायदा होता। देखो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या होता, थोड़े स्टूडेंट जो है जबानी तौर पर बहुत पकड़ रखते हैं आंसर्स पर। अभी अगर से मैं इनको पूछ दूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता रे बेटा, बोले तो नहीं पूरा बोल देता। सर पहले मैं बागो बाहर क्या है 4 लाइन लिख देता हूँ, फिर ये जो मेन हेडिंग है दास्तान की फनी खुसूसियात की रोशनी में इसका जायजा, फिर एक डायग्राम ऐसा निकालता हूँ, फिर जितने सब पॉइंट से प्लॉट बताता हूँ, किस्से में किस्सा, मौफूकुल फित्री अनासिर बताता हूँ, तहजीब की अक्कासी बताता हूँ, सब बता देता हूँ सर, और 2-3 क्रिटिक जो है अपने इस्तेमाल कर देता हूँ, आंसर खत्म। बट जब आंसर लिखने बैठता ना तब नानी आ जाती उसको, तब नहीं होता। तो वो प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस हमारे आंसर्स निकल के आते। फर्स्ट अगर से तुम ये 50 मार्क्स का 3 सवाल लिखने बैठो ना, आज तुम लोग लिखो, मैं बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, 1 घंटा लग जाता तुम्हारे को। इट टेक्स 1 hour टू कंप्लीट 50 मार्क्स 3 क्वेश्चन। बट एक्चुअल एग्जाम में 20 मार्क्स का 14 मिनट में, 15 मार्क्स का 11 मिनट में, तो ये 11-11 22 और ये 14 36 मिनट में करना रहता तुम्हारे को ये एक आंसर। तो विद इन 35 मिनट में आंसर करना रहता। तुम 1 घंटा ले लेते आज, यानी डबल ले लेते अभी लिखने बैठो बोले तो। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा जो कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो कोचिंग भी ले चुके, उनकी बात कर रहा हूं। 1 hour ले लेते हो पक्का, समझे? सो आंसर राइटिंग इज मस्ट। तो यहां पर हमारा पेपर 2 सेक्शन ए बागो बहार 2 नेरंगे ख्याल कंप्लीट हो गया। नू सिद्दीकी सर आए क्या, क्लास में है क्या? जरा देख कर बताओ, नाम दिख रहा कहीं पर?
नहीं सर। नहीं दिख रहा ना? ठीक है, चलिए अभी 8 बजे क्या 9 बजे और है ना टाइम। चलिए अब हम पेपर 1 सेक्शन ए शुरू कर लेते हैं, ठीक है। उधर के जो 150 मार्क्स है उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अब पेपर 1 डिस्कस करा रहा हूं मैं आपको। चलिए पेपर 1 पे आ गए हम। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 5 सवालात होते हैं, सारे जवाबात लाजमी लिखना है आपको, एक भी छोड़ दिए 10 मार्क्स आपका छूट गया। अब देखो यहां पर पहली बार इसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन चैलेंजिंग डाल दिया, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन डाल दिया जो आमतौर पर नहीं पूछे जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने कोचिंग प्रोग्राम में आप जाकर रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हैं, ये सारे सवालात जवाबात मौजूद है, ये भी मौजूद है। देखो पहला सवाल जो है, जबान और बोली के फर्क को वाज़ेह करते हुए अपना जवाब लिखिए। जो भी स्टूडेंट मेरे पेपर 1 सेक्शन ए के जो 19 लेक्चर्स है वो देख लिया, उसके पास ये जवाब मौजूद है, जबान और बोली का फर्क। करे कोई ये क्लास कंप्लीट करे, जबान और बोली में फर्क। जी सर। हाँ, तो पहले मैं समझाता हूँ जबान और बोली का रिश्ता क्या है, ठीक है। एक शाख और दरख्त के मानिंद होता है या शजर के मानिंद, ऐसा कुछ मिसाल देता। फिर उसके बाद इन दोनों में जो फर्क होता है, तहरीरी और तकरीरी शक्लें होती है। फिर जबान का दायरा और बोली का दायरे के बारे में बताता हूँ। फिर उसके बाद खवायद की पाबंदियां वाली मिसाल देता हूँ। फिर एक बोली से, एक जबान से कई बोलियां निकल सकते हैं, वो सब मिसालें खदीम हिंदारियाई से लेकर जदीद दौर तक मिसालें देकर आंसर्स कराता है मैं। जैसा खदीम दौर में संस्कृत जबान से कई बोलियां, उदेचिया, पराचिया, मध्य देशा 3 बोलियां निकल गई थी। आज के दौर में भी जदीद उर्दू में उर्दू जबान के कई बोलियां हैं, हैदराबादी बोली, मुंबईया बोली, कलकत्ता बोली, सारे उर्दू है लेकिन बोली है वो। और वो सारा फर्क भी समझाया था मैं। सो वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। ये 10 में से अराउंड 6.5 मार्क्स तो मिल जाते अपने आंसर में, ठीक है। फिर खदीम हिंदारियाई जबानों ने उर्दू जबान को किस तरह मुतासिर किया, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। देखो ये एक ओवरऑल शक्ल का आंसर था, रट्टा मारने का नहीं था। तो खदीम हिंदारियाई जबानों ने उर्दू जबान को किस तरीके से मुतासिर किया। तो पहले खदीम हिंदारियाई जबानें क्या है बताते आप। खदीम हिंदारियाई जबानों से मुराद आर्या कौम के दाखिले 1500 कबल मसीह के बाद इर्तिखा पाने वाली जबान है, जिसकी नुमाइंदगी संस्कृत और उसकी शक्लें उदयचिया, प्राचिया और मध्यदेशा करती हैं, खदीम हिंदारियाई जबानें कहलाती हैं, वो लिखते। फिर सवाल का जो मेन हेडिंग है, खदीम हिंदारियाई जबानों ने उर्दू को मुतासिर किया कैसे ना, वो सब हेडिंग डालते हैं। तो यहां पर आपको याद रहना, बहुत सारे टॉपिक कराया था मैं। एक लिसानी रिश्ता बताते आप, वो डायग्राम याद है, मैं हर एक बच्चे को बोलता संस्कृत, प्राकृत, शोरशनी, अभरनीश, खड़ी बोली, फिर उर्दू, ये लिसानी रिश्ता है कदीम दौर तक। याद है एक डायग्राम? जी सर। हाँ, तो ये लिसानी असर डाल दिया आप, लिसानी रिश्ता। इसके बाद तुम लोगों को याद है जखीरा अल्फाज, उर्दू के जखीरा अल्फाज में 73% अल्फाज जिसको मैंने कराया था हिंदी उल असल कहते हैं, यानी तस्सुम और तदबू। याद है ये अलग से आंसर था। तो ये तस्सुम और तदबू अल्फाज भी क्या है, कदीम हिंदारियाई संस्कृत प्रकृत से ही माखिज है, वो भी वैलिड हो गया पॉइंट। फिर इसके अलावा तुम लोगों को याद होगा उर्दू की हाइया आवाजें, माकूसी आवाजें, अनफी आवाजें, 10 मसवते, आ आ ई वगैरह, ये सब कदीम हिंदारियाई दौर में इर्तिखा पा चुकी थी बोला में। याद है? इतना आंसर करके आ सकते थे आप आराम से, ये सब पढ़ाया मैं। हाइया आवाजें, माकूसी, अनफी, 10 मसवते वगैरह, ठीक है। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखकर आ सकते थे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते थे आप। तो यहां पर भी आराम से 7 मार्क्स लेकर आ सकते। जितना मुश्किल सवाल होता है उतने ज्यादा मार्क्स मिलते आपको, समझे?
یہ سوالات ایسے تھے سمجھو یہ پیپر 1 کیونکہ یہ مشکل سوال ہے، یہ مشکل سوال ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، اس میں جو بچہ ایز پر دی ڈیمانڈ آف دی آنسر لکھا اس کو 7.5 یا 8 بھی دے گا وہ. تو جتنا مشکل پیپر آیا سمجھ لو اپنی لائف بن گئی. یہ 2 سوالات ہو گئے. پھر یہ مغربی ہند سے کیا مراد ہے اور اس کی اہم بولیاں کون کون سی ہے وضاحت کیجیے. تو ہمارے سلیبس میں مغربی ہندی ہے نا، وہی سوال ہے یہ. تو پورا اس کی ڈیفینیشن اپنے پاس ہے. مغربی ہندی سے مراد کوئی مخصوص زبان نہیں ہے بلکہ جارج گرینسن نے نوائے دہلی میں 5 بولیوں کے مجموعے جو شورشینی ابھرنی سے ارتقا پاتی ہے اسے مغربی ہندی کے نام سے موسوم کیا. پھر ایک ڈائیگرام ڈالتا ہوں میں وہاں پر، مغربی ہندی کا سلسلہ سنسکرت، پراکرت، شورشینی ابھرنی سے ہوتا ہوا مغربی ہندی اور اس کی 5 بولیاں کا ڈائیگرام. پھر وہ واو پہ ختم ہونے والی، الف پر ختم ہونے والی بولیاں کون کون سی ہیں ان کی وضاحت کر دی، آنسر ختم. وضاحت میں ان بولیوں کے چھوٹے چھوٹے سب ہیڈنگ، ان کی لسانی خصوصیات، ادبی کارنامے بتا دیے، ہو گیا. اوکے آگے بڑھنا. جی سر. رائٹ، نیکسٹ کوشچن ہے ڈی والا. املا کی سب سے زیادہ غلطیاں حمزہ کی غیر ضروری اور غلط استعمال سے ہوتی ہے، کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ مدلل جواب دیجیے. تو پہلے آپ کو میں جو ٹاپک کرایا اپنے ریکارڈڈ لیکچر میں ہے املا اور اس کے مسائل بول کر ایک ٹاپک کرایا میں، اور کہاں کہاں پر املا کی غلطیاں ہوتی ہے پورے 6 ٹاپک ہے اپنے پاس. حمزہ بھی ہے، الف وصل، خاموش، واو، ہمسوت آوازیں، ایسا پورا کرایا میں. ٹھیک ہے، اب اس میں اسپیسیفک ہے کہ حمزہ کے غیر ضروری اور غلط استعمال بولا نہیں. تو ہاں بولنا پہلے تو، کیا آپ اس رائے سے متفق ہے؟ بالکل ہے. حمزہ کو علامت کے طور پر عربی میں استعمال کیا جاتا تھا تو اردو میں بھی آ گیا، تو عربی کے تسلسل سے اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا غیر ضروری استعمال اور غلط استعمال کیا ہے؟ الفاظ کے معنی بدل دیتا. آپ کو لکھنا ہے مسئلہ، اب یہ مسئلے میں حمزہ آنا یا نہیں آنا؟ آنا چاہیے حمزہ. آنا چاہیے، آنا. تو یہاں پر مسئلہ میں اگر سے حمزہ آیا تو یہ مسئلہ معنی کے حساب سے سمجھ جاتے کہ بھائی کسی مدعے کا مسئلے کی بات چل رہی، بول کے نہیں تو پھر کون کس کو مسئلہ، وہ مسئلہ ہو جاتا. ہاتھی نے چوہے کو مسئلہ، سمجھ رہے؟ یہ وہ مسئلہ ہو جاتا. تو اس طریقے سے الفاظ کے معنی بدل جاتے، غلط استعمال، غیر ضروری استعمال، پورے ایسے مثالیں آپ دے سکتے. ٹھیک ہے، وہ ہو جاتا آنسر. اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا کہ حروف شمسی سے آپ کیا سمجھتے ہیں، مثالوں سے وضاحت کیجیے. دیکھو پہلی چیز 2024 یا 23 میں ایک سوال پوچھا تھا، حروف تہجی کی درجے بندی کیجیے. تبھی اگر سے کوئی اسٹوڈنٹ آنسر تیار کر کے جاتا تھا 24 میں، حروف تہجی کی درجے بندی کیجیے سوال پوچھا ہونی، تو حروف تہجی کی درجے بندی حروف شمسی اور حروف خمری پہ ہوتی ہے. یہاں پر 14 ہوتے ہیں، یہاں پر 14 ہوتے ہیں، اور یہ شمسی سے مراد الف لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. دار السلطنت، دار الحکومت، الشمس، الف لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. تو ایسے پورے 14 حروف ہوتے ہیں. پورا مثالیں دے کر آپ لکھ دے سکتے تھے. کب؟ اگر سے آپ 2014 کا حروف تہجی کی درجے بندی کر کے جاتے. تو پہلے 5 سوالات کا ڈسکشن ہو گیا. بولو بچوں. جی سر ہو گیا. جی سر. اوکے گڈ، اوکے گڈ. تو آپ زیادہ زیادہ ریویژن کرنا. سارے لیکچر جو صرف 19 لیکچر ہے اپنے 19 لیکچر میں ہی آپ کا یہ آنسر ہو جاتا تھا. اب یہ حروف شمسی والا جو آنسر تھا، پھر بھی میں بتا رہا ہوں ہر اسٹوڈنٹ کو میں جو اپنے ریکارڈنگ میں دے رہا، دیکھو بیسکس آف اردو بول کر دیتا ہوں، وہ لیکچر میں جاؤ آپ، اس میں کچھ 6واں یا 7واں لیکچر ہے، وہاں پر حروف شمسی حروف خمری پورے پڑھایا میں، اسکرین پر ہے، بیسکس آف اردو میں جا کر دیکھو.
ठीक है। तो तुम लोगों में से जो भी स्टूडेंट, अरे यार मोहसिन सर बेसिक्स आप उर्दू दिए, मुझे तो बेसिक आता ना, काहे को टेंशन बोल के नहीं देखे होंगे तो फिर भी देख लो भाई, 10 मार्क का आंसर है तुम्हारे लिए वहां पर। तो पूरा का पूरा अपने लेक्चर से हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सॉलिड। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से 100 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है अपने को। सवाल है, आपके ख्याल में उर्दू जबान की पैदाइश के मुतालिक किस माहिर लिसानियात के ख्यालात सबसे जामा और काबिल कबूल है? इजहार कीजिए अपने ख्यालात का इजहार। तो सबको मालूम है उर्दू की पैदाइश का सबसे काबिल कबूल नजरिया ही पूछ रहा हूं, नहीं कौन सा? कौन सा नजरिया, किसका नजरिया? या मसूद हुसैन खान। हाँ, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का नजरिया। वही नजरिए को नहीं अलग तरीके से पूछा। तो इंट्रो में कैसा लिखते आप? उर्दू की पैदाइश के मुतालिक बेशतर माहिर लिसानियात ने अपने ख्यालात और नजरियात को पेश किया, जिनमें चंद अहम ये हैं बोलकर आप लिखेंगे। सिंध में पैदा होने का, पंजाब में पैदा होने का, दक्कन में पैदा होने का, ब्रज भाषा से पैदा होने का, खड़ी बोली से पैदा होने का, और सबसे काबिल कबूल नजरिया। पहले ये 6 बताना अपन, क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स का आंसर है। बताने के बाद फिर अब अपनी मेन हेडिंग आती यहाँ पर, सबसे काबिल कबूल नजरिया। फिर लिखते आप प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का नजरिया। किस तरीके से उन्होंने बताया कि उर्दू कब, कहां और कैसे पैदा हुई, और देगर नजरियात की उन्होंने कैसे तनकीद की, कैसे उन्होंने उर्दू के पंजाबीपन को उसका हरियाणवीपन कहकर उस नजरिए की तनकीद की, और ब्रज भाषा के नजरिए की कैसी तनकीद की साइंटिफिक दलाइल से, वो सब बताना अपन। ओके गुड। यस सर। तो ये 20 में से 14 ला सकते हैं अपने निशाना, 14। अब इधर आ जाओ। सेकंड, वस्त हिंद आरियाई दौर में फरोग पाने वाली बोलियों का खाका पेश कीजिए। तो यहां पर देखो, आपको वस्त हिंद आरियाई दौर पता है, हिंद आरियाई जबानों की इर्तिका का दूसरा दौर 500 कबल मसीह था, 5000 ईस्वी। और इस दौर की नुमाइंदगी प्रकृत और उसकी शक्लें, अपभरनिश और उसकी शक्लें करती है। यहाँ पर खाका उतारा बोला तो डायग्राम उतारना जरूरी है। तो तुम लोगों को एक डायग्राम दिया था मैं, वस्त हिंद आरियाई दौर में प्रकृत की 3 शक्लें होती है। पहली प्रकृत, दूसरी प्रकृत, तीसरी प्रकृत, और उनका टाइम पीरियड। ठीक है, और उसका टाइम पीरियड। अब इसके साथ साथ सारी चीजें समझाया मैं। पहली प्रकृत की नुमाइंदगी कौन करते, बोलो मुझे? पहली प्रकृत की नुमाइंदगी कौन करते? सर पाली और शोक्य कुतुबों की जबानें। हाँ, एक मिनट, मैं क्लास में हूँ, ऑनलाइन क्लास में। हाँ, तो पहली प्रकृत पाली और अशोक्य कुतबे, पूरा लिख दिया आप, पूरे मिसालें मौजूद है। दूसरी, फिर जब अदबी हो जाती हैं तो उनके इलाके भी मुतयन हो जाते हैं, मगधी, शोरशिनी वगैरह वगैरह, महाराष्ट्री। फिर यहाँ पर अपभरनिश का दौर आ जाता है और उसकी 6 शक्लें वगैरह, पूरा खाका उतार दे सकते हैं। 15 में से 10 या 10.5 तो आपको मिल जाते हैं इंशाल्लाह। फिर इधर आओ, जदीद हिंद आरियाई जबानों का तारुफ पेश कीजिए। बस इतना ही बोल रहा हूं मैं, तारुफ करा दे, घर को चल जा। तो जदीद हिंद आरियाई जबानों से मुराद वो जबानें जो कदीम वस्ती दौर के बाद उनके बतन से इर्तिका पाती है और आज हर जगह फैली हुई। तो उसकी मिसालें वगैरह आपको पता है, डायग्राम वगैरह डाल के बता देते आप। तारुफ कराने में इनकी कुछ खुसूसियात है वो भी बता दे सकते हैं, इनकी ग्रोहबंदी है वो भी बता दे सकते हैं, मिसालें दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये भी पूरा करा दिया मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने लेक्चर देखे तो यहाँ 50 में से 50 आराम से ला सकते। तो एवरेज यहाँ से 14 मार्क्स आएंगे आपको, यहाँ से 10.5 आएंगे, यहाँ से भी 10 आगे, समझो 34.5 आउट ऑफ 50 आराम से। ठीक है, अब और एक सवाल लेना है अपने को। तो और एक सवाल 20 मार्क्स के वास्ते यहाँ दिया, फिर 15-15। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, सवाल है
दक्नी कामा है यहाँ पर। दक्नी उर्दू की उस मंजिल इर्तिका की नुमाइंदगी करती है जबकि वो तश्कीली हालत में मुख्तलिफ बोलियों के असरात लिए दक्कन पहुंच गई। फिर ये जो कौल है इसमें तुम गौर से पढ़ो, इसको इंटरप्रेट सही नहीं करे तो गड़बड़ हो जाती। उन्हें ये बोलना चाह रहा कि दक्नी दरअसल उर्दू की उस शक्ल का नाम है जो मुख्तलिफ बोलियों के असरात लेते हुए दक्कन पहुंच गई थी। नमूने रकूम कर वजाहत कीजिए। तो बिल्कुल सही बात है, मैं तुम लोगों को डेफिनेशन लिखाया था, देखो दक्नी बाखौल अब्दुल कादर सरवरी। दक्नी कदीम उर्दू की वो शक्ल है जो 14वीं सदी तक 17वीं सदी जुनूब में इर्तिका पाती है। पूरा वो डेफिनेशन याद है? ठीक है, वो डेफिनेशन लिख देने के बाद यहां पर बोलना कि हाँ उर्दू दक्नी उर्दू की उस शक्ल की नुमाइंदगी करती है जो मुख्तलिफ बोलियों के असरात लिए दक्कन पहुंची। तो यहाँ एक डायग्राम डालना, दक्नी जब 14वीं था 17वीं सदी जब दक्कन में पहुंची, 14वीं सदी वो जब दक्कन में पहुंची तो उस पर जो असरात थे वो थे नवाह दहली की बोलियां जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी के असरात। उसके अलावा गुजरी या गुजराती की भी, गजरी के भी असरात थे, हाँ मराठी के भी असरात थे। ये असरात लेकर वो पहुंची। अब इसके एग्जाम्पल्स भी आप नमूने रकूम कर सकते हैं, जैसे जमा बनाने का, कवायद का, और जुमले बहुत सारे हरियाणवी के असरात देखने को मिलेंगे आपको, ब्रज के असरात देखने को मिलेंगे। ये पूरे मिसालें आप दे सकते हैं। कदमराव पदमराव की जबान, ठीक है, जिस पर हरियाणवी संस्कृत के असरात भी देखने को मिलते हैं। आप बहुत सारे मिसालें हैं, तो ये आंसर ऐसा करना था। नेक्स्ट, सबरस की लिसानी और अदबी अहमियत पर एक नोट लिखिए। देखो मैं ये आंसर अल्हम्दुलिल्लाह करा दिया, सबरस अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है और ये PYQ भी है। 2018 में पूछा था नहीं सबरस, और उसके बाद भी पूछा। तो पूरा पहले सबरस क्या है बताते आप। सबरस कुतुब शाही दौर में मुल्ला वजी की लिखी हुई दास्तान है जो एक तमसीली शक्ल में किस्सा दिलो इश्क के दरमियान कुछ तमसीली शक्ल में, तो फिर इसकी लिसानी और अदबी अहमियत बताते अपन। तो उर्दू अदब में ये पहली तमसील निगारी का नमूना है, इसकी अदबी अहमियत है। फिर इसमें जो लिसानी अहमियत है, इसकी जबान जो है संस्कृत के ज्यादा करीब है, इसमें जो अल्फाज वगैरह है वो सब बयान कर देते अपन, यहाँ से भी मार्क्स ले सकते थे। देन लास्ट C वाला क्वेश्चन, कुतुब शाही और आदिल शाही दौर के अहम अदबी कारनामों पर तनकीदी जायजा पेश कीजिए। तो आप ऐसा डायग्राम डाल सकते, इधर आदिल शाही दौर, इधर कुतुब शाही दौर, फिर अहम अदबी कारनामे, इधर अली आदिल शाह का जो है किताब नौरस इधर लिखे, तो इधर कुली कुतुब शाह का पहला दीवान, उसकी शायरी, फिर इनके जो इम्पोर्टेंट शायर थे आदिल शाही दौर में, और इधर जो इम्पोर्टेंट थे उधर उनके कारनामे। फिर तनकीदी जायजा थोड़ा बहुत लिख दिए इसके, ये डायग्राम के बाद तनकीदी जायजा बोलकर इनके कलाम के नमूने, क्या अच्छाई थी वो थोड़ा बहुत लिख दिए, कितना तनव्वु था, फिर कुछ खामियां रहेगी तो वो लिख देना, आंसर खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे यहां पर भी, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो वैसे भी स्किप कर दे सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, उर्दू जबान का खास लब्बो लहजा जिसने इस दर्जे एतबार बख्शा वो फारसी के असरात का मरहून मन्नत है, इस कौल का मुहासिबा कीजिए। तो उर्दू पर फारसी के जो असरात थे लब्बो लहजे पर, उन सारी चीजों को मिसालें देना है, ठीक है। तो शुमाली हिंद में जो उर्दू बोलकर टॉपिक कराया था मैं, वहां पर और थोड़े मिसालें आपको मिल जाएंगे। फिर ये सवाल है, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, आपका क्या ख्याल है, मुदल्लिल लिखिए। ये कई बार हम जवाब कर दिए, उर्दू बिल्कुल खड़ी बोली से ही निकली है, पूरा एक लिसानी रिश्ता है, संस्कृत, प्राकृत, शोरशिनी, अभरनीश, खड़ी बोली, फिर कवायद बनाने का सब कुछ, और जो कदीम नमूने हैं वो सब आप मिसालें दे सकते हैं।
دین لاسٹ سی اردو کا رسم الخط اس اعتبار سے نہایت جامع ہے کہ وہ اس زبان کی ساری آوازوں کو صحیح نمائندگی کرتا ہے. بحث کیجئے تو اردو رسم الخط میں یہ خوبی بھی ہے کہ وہ اپنی زبان کی ادائیگی, آوازوں کی ادائیگی کے لیے مکمل چیزیں رکھتا ہے. یہ سب آپ بیان کر دے سکتے ہیں. تو کوشچن نمبر 4 اے لٹل ڈیفیکلٹ, تو اس کو آپ اسکپ بھی کر سکتے, سیدھا سیدھا کوشچن نمبر 3 اینڈ کوشچن نمبر 2 اٹمپٹ کر دیے, 150 مارکس ہو گئے. تو سمجھ میں آ گیا, یہاں تک ہو گیا کور؟ جی سر. ہاں چلیے دیکھتے ہیں نو سر آگے کیا کلاس میں, ایک بار چیک کرو. یس سر آ گئے. آگے ہاں السلام علیکم سر. نو سر آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام سر. خیریت سے؟ بس شکر اللہ کا سر, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ بس ماشاء اللہ خیریت سے. بہت دنوں کے بعد اپنے کلاس روم میں آپ کو ویلکم کرنے کا موقع ملا. کئی سال ہو گیا, ایکچولی کئی سال ہو ہاں گئے, شاید میرے میں خیال سے دیکھ رہا تھا. 2023 کا پیپر اپن ڈسکس کرے ساتھ میں, 2 سال ہو گئے. بالکل سر, اور میں ایکچولی نا یہ جو ٹیچمنٹ ایپ ہے, میں اس پہ یہ جو ہاں لاگ ان کریڈنشیلز مانگتا ہے, یہ میں جب فل کر رہا تھا تو مجھے اس سے اندازہ لگا کہ کافی ٹائم اس میں ہو ہاں گیا. 23 والے لاسٹ جو ہے ہم لوگوں نے ڈسکس کیے تھے. تو ہاں چلے ہاں ماشاء ہاں اللہ, اٹس آلویز گڈ ٹو جوائن. اردو ریلیٹڈ جو بھی جی ڈسکشن ماشاء رہتا اللہ. ہے آپشنل کا, یو پی ایس سی ہاں ریلیٹڈ, تو آئی آلویز فیل ہیپی کہ جی ایسے گروپ سے پھر جوڑ سکے بندہ, کیونکہ ہم لوگ تو اب مور اور لیس کام میں الجھ جاتے ہیں, اور پھر جی اب وہ بس کبھی ایگزام کا رزلٹ آتا ہے, یا پھر جب ہم پیپرز دیکھتے ہیں, جب یو پی ایس سی کا مینس کا ایگزام ہوتا ہے, پریلمس کا, تو تھوڑا ہوں بہت جب ہم دیکھ لیتے ہیں کرسری نظر جس کو کہتے ہیں. لیکن مور اور ہاں لیس اچھا لگتا ہے جب کوئی یہاں پہ اسپیشلائز ڈسکشن ہوتا ہے, پھر اسٹوڈنٹس ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, یا میسیجز آتے ہیں. آپ کے تھرو تو میں ٹچ میں رہتا ہی ہوں اردو ریلیٹڈ جی ماشاء جی اللہ. میں انفیکٹ یہ کہ اب رولز کافی ریورس ہو گئے ہیں انیشیلی, کیونکہ میں خود بھی انوالو تھا, تو جی کافی چیزیں خود پتہ رہتی تھی. آپ مجھ سے پوچھتے تھے, میں آپ سے پوچھتا تھا. اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ون سائیڈڈ ہی ہو گیا, زیادہ تر میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کیسے چل رہا ہے ابھی فی الحال, پیپرز کا ہاں کیسے ہے, ٹرینڈ کیسے ہے, ہوں پلس اسٹوڈنٹس کا کیا اپروچ ہے, کیا ابھی ہمارے مینس کتنے اسٹوڈنٹ لکھ رہے ہیں, اور ہوں رزلٹ کا کیا ہے. بٹ شکر اللہ کا ہاں یہ ہے کہ مور اور لیس ایک جو کریڈیبل ایک آپشن چاہیے تھا جو ہمیں, کیونکہ اکثر میں انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ میسیجز دیکھتا ہوں, تو اس میں ہوں اسٹوڈنٹ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ سر اردو ریلیٹڈ کوئی آنسر, اگر کویشچن پیپر چیک کرنے کے لیے کوئی ریفرنس دیں یا پھر آپ کریں. تو میرے لیے سب سے آسان ہو گیا ہے کہ بالکل مجھے لگتا ہے میں آپ کا بس نمبر کاپی پیسٹ کرتا ہوں, اور میں دے دیتا جی ہوں کہ یہ محسن سر ہے, ہی از مائی فرینڈ, اسپیشلائزڈ ہیں, ابھی بالکل اپڈیٹڈ ہیں, رزلٹ بھی دے رہے ہیں, تو ہوں آپ ان سے کنیکٹ کریں. تو میرے لیے بھی آپ کے ہونے سے کافی آسانی ہو گئی, کیونکہ جی آپ کا کیونکہ کنٹینیوسلی لگا رہنا, اور پلس ریزلٹ اورینٹیڈ لگا رہنا. ایک ہوتا ہے لگا رہنا, دوسرا ہوتا ہے کہ نہیں ریزلٹس بھی دینا. اور ماشاء اللہ آپ کی توسط سے ہی جو ہے ہمارے ریسنٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, جیسے کہ ابھی ادیبہ ہیں, ادیبہ کے علاوہ جو ہے وجران ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا, پلس جو بھی لوگ جی مینس لکھتے ہیں ان سے بھی کنیکٹڈ رہتے ہیں. اچھا لگتا ہے, کافی اچھا لگتا ہے. جی نو سر آپ آگے بڑھائیے کلاس کو. میں نے ان کے ساتھ پیپر 1 سیکشن اے لسانیات والا اور پیپر 2 سیکشن اے با و بہار ٹو نیرنگ خیال اقتباس کے ساتھ اتنا ڈسکس کر لیا. باقی آپ جو اوریجنلی پڑھاتے تھے دونوں حصے آپ کے پارٹ بھی, آپ بہت بھی پیپر, ٹھیک ہے, وہ ابھی ڈسکس نہیں لیا. آپ ایسے ہی جنرل ڈسکشن لے سکتے ہیں, یا پھر آپ جو کہنا چاہ رہے کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ چلیں سر, ہاں ہم دونوں کا ڈسٹریبیوشن آف ورک یہی تھا کہ میں ہوں پیپر ہاں سیکشن 20 لیا کرتا تھا, پیپر 2 کے بھی ہاں پیپر 1 کا بھی. اور کہیں نہ کہیں وہ جو بیچز ہم نے سر پڑھائی ہے وہ کافی ڈیپ جی امپیکٹ میرے اوپر بھی رہا ہے, میری اپنی لرننگ پہ. اور بندہ جب پڑھاتا ہے تو خود پڑھتا ہے تو ٹچ میں رہتا ہے. تو پہلے تو میں تھوڑا جاننا چاہوں گا ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کو ابھی فی الحال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹ گروپ ہے جن کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں یا جو آپ کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہے, ان جی کا کیا ابھی فی الحال بیک گراؤنڈ ہے. تھوڑا آپ ہی ہم مجھے بتا دیجیے گا تھوڑا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پلس
یہ لوگ ابھی کس لیول تک کی ان کی اپنی پریپریشن ہے, ابھی یہ کلاس روم کوچنگ لے رہے ہیں یا انہوں نے کسی نے آنسر رائٹنگ بھی شروع کی ہے, پھر اس حساب سے میں آگے پھر تھوڑا بولنے کی کوشش کرتا ہوں 10-15 منٹ. جی سر, تو اس میں ماشاءاللہ میکسیمم اسٹوڈینٹس اپنے کوچنگ پروگرام کے ہیں, اور لاسٹ ایئر بیچ جن کی پوری کوچنگ کور ہو چکی ہے, اور ان میں سے چند ایسپیرنٹ آنسر رائٹنگ بھی کر چکے, اور میکسیمم لوگ کرنٹ بیچ کے ہیں, ابھی 7th بیچ جو چل رہی ہے الحمدللہ, جس میں 50% سلیبس ہو چکا ہے, پارٹ اے آف بوتھ دی پیپرس کور ہو چکا ہے, یہاں تک سب کو معلوم ہے الحمدللہ. تو اچھا یہی چلو, اسٹوڈنٹ میکسیمم ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ کہاں سے ہے, جغرافکلی کہاں سے ہے؟ مین اپنا گڑھ مہاراشٹرا, پھر کرناٹک, یو پی, بہار, دلی, جموں کشمیر, یہ جو اپنا بیلٹ ہمیشہ کا رہا جو وہاں سے پاپولر ہی ہے. سینٹرز ہے. ہاں بس. چلیں, اس میں سر اردو بیک گراؤنڈ والا کوئی ہے, ماسٹر جس نے کیا ہو اردو میں, یا پھر پی ہاں ایچ ڈی ہاں کیا ہو یا بی اے کیا ہو؟ ہے ایم اے کرے سو اسٹوڈینٹس ہے, جیسے ثانیہ ہے بیچ 6 کے ایم اے اردو کرے, ہینا ہے ایم اے اردو کر چکے, اور تقریباً ہے جو اسٹوڈنٹ جو ایم اے اردو کر چکے. چلیں ٹھیک ہے. چلیں تو میں تھوڑا سا 1 سے 2 منٹ, کیونکہ مجھے نام بھی آ رہا ہے تو اسکرین پہ, میں 1 سے 2 اسٹوڈنٹ سے تھوڑا کنیکٹ کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا میں جی ابھی پوچھوں گا کہ وہ لوگ کس لیول پہ ہے, اور ان کا کیا ابھی فی الحال کانفیڈنس لیول کیا ہے, کیا ان کا پھر آگے کا اپروچ ہے, بس 2 منٹ میں ہی. تو جیسے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کنیز فاطمہ ہے اسکرین پہ, میں نام دیکھ پا رہا ہوں. میں نہیں جانتا جی میں کتنوں کو ان پرسن جانتا ہوں یا کسی سے میری بات ہوئی ہے, بٹ مور اور لیس میں نام سے ہی جو ہے جان پاؤں گا. تو اگر کنیز آپ اگر آن لائن ہیں تو پلیز آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا پریپریشن کا سٹیج ہے ابھی, اور آپ کیا اپروچ لے کے چل رہے ہیں. السلام علیکم سر, میرا نام کنیز فاطمہ ہے اور میں ممبئی مہاراشٹر سے ہوں. اور سر سب سے بڑی وعلیکم بات تو میں السلام. آپ کو بہت بڑی مطلب میں آپ کو فالو کرتی ہوں, لیکن میں نے کبھی فیس بک وغیرہ پہ نہیں فالو کیا ہے. میں نے سر سے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں, آپ کے آنسر رائٹنگ کے بارے میں بھی سر سے میں نے بہت مطلب چیزیں سنی ہیں. اور میں نے بی اے کمپلیٹ کیا ہے اپنا, اور 12th میں نے سائنس سے کمپلیٹ کیا ہے, اور میرا ایک سبجیکٹ اردو رہا ہے مطلب. جی چلے ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ کنیز. تو مجھے بتائیں آپ کی پریپریشن کس سٹیج پہ ہے, آپ کتنی کانفیڈنٹ ہیں, کیا سوچ رہی ہیں؟ میرے حساب سے سر آپ کو بہت زیادہ اچھا بتا سکتے کہ میں کس لیول پہ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی, مطلب تھوڑا بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوگی میں سر کے حساب سے. چلیں ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مورلیس سر کا ایک تو کمپریہنسو اپروچ بھی ہے, پلس ایک انڈیویجول اپروچ بھی ہے. اور جبھی بھی سر کو کوئی ایک, میں کہتا ہوں کہ ایک گڈ ٹیلنٹ اسپیشلی ان ٹرمز آف آنسر رائٹنگ یا اس طرح سے کوئی ملتا ہے تو سر ضرور مجھے بتاتے ہیں کہ سر, یا پھر آنسر کاپیز بھی شیئر کرتے ہیں. تو چلے, گڈ ٹو نو ممبئی سے آپ ہیں, اور جو ہے ممبئی سے بھی ہمارے کافی فرینڈز ہیں, پلس کوئی نہ کوئی جو ہے ممبئی میں خاص طور سے, اب کیونکہ ملٹیپل سینٹرز چل رہے ہیں, حج ہاؤس بھی ہے, پھر اس کے بعد پرائیویٹ انیشیٹو بھی ہے, کوئی بیچ میں اے پی جے عبدالکلام سینٹر بھی, اس کا بھی مجھے پتہ ہے. تو گڈ کے پلس ایم اے خان سر نے بھی جو جعفر سلیمانیہ میں وہاں پہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے, تو مورلیس ممبئی میں بھی اب ٹھیک ٹھاک ماحول ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تو چلیں, گڈ ٹو نو. پلس کوئی خود سے ہی اگر بتانا چاہے گا, یا پھر مان لیجیے میں دیکھ رہا ہوں سر اس میں ماشاء اللہ ہمارے پاس ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس کا کمپوزیشن زیادہ ہے ایز پر نیمز. ہاں صحیح ہے. 1-2 جیسے میں لڑکے ہیں, دیکھ جیسا محمد جی جی رضوان ہے یہاں پر, باقی شہزاد ہے جموں کشمیر سے, شہزاد ہے, جی. اور باقی فہد ہے, اور باقی لڑکیاں آئی ہیں اپنی. تو ماشاء اللہ یہ تو جنرل ٹرینڈ ہے تھرو آؤٹ, ہاں چاہے یو پی ایس سی میں ہو یا پھر ادر کورسز میں بھی ہو, کہ ماشاء اللہ جو ہماری بچیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, اور ہماری کولیگس بھی ہیں, وہ لوگ بھی کافی لیڈ کر رہی ہیں اس میں. دیٹ از گڈ. ڈاکٹر سمیہ سے میں سننا چاہوں گا. ڈاکٹر سمیہ اف یو آر آن لائن, تھوڑا سا مجھے بتائیں آپ کا بیک گراؤنڈ بھی, پلس کیا پریپریشن ہے ابھی, اردو کیوں لیا آپ نے؟ ہلو. ہاں جی سمیہ جی.
हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं औरंगाबाद से हूँ सर। चलें माशाल्लाह, देखें एक हाँ नेचुरल इंस्टिंक्ट, तो हम कनेक्ट हो गए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जी। हाँ सर, सर प्रिपरेशन लेवल स्टार्ट किया है, शादी को ही 6 मंथ हुआ, तो अभी तो 3-4 वेरी गुड महीने पहले ही सर से थोड़ी कांटेक्ट किया है मैंने, तो सर जी। अभी तो उर्दू लेने का क्या रीजन है? सर 2018 से फॉलो करती हूँ। क्या सर? उर्दू लेने का क्या रीजन है? सर मेरा स्कूलिंग भी उर्दू से हुआ है, और फिर मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, तो सर थोड़े नीट में कम मार्क्स आने की वजह से मुझे बीएमएस में हो रहा था सर मेरा, लेकिन फिर वो मैंने कुछ, मैं बोली वो उसमें थोड़ा इश्यू रहते हैं, संस्कृत वगैरह रहता है, तो फिर यूनानी किया लिया है, तो इसकी वजह से उर्दू मतलब अच्छा है सर, इसलिए। चलें उर्दू बैकग्राउंड भी, स्कूलिंग कहाँ से किया था आपने स्कूल? मैं तो विदर्भ से हूँ, तो मैं वाशिम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वाशिम से किया है आपने। तो आप अभी यू आर मैरिड इनटू औरंगाबाद? यस सर, मैं मतलब सर ये भी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके, लेकिन कुछ चलें माशाल्लाह। लगे हुए तो वगैरह जो भी फिलहाल बहुत वो चल रहा है ना, उसकी वजह से। चलें देखें, आई एम सो ग्लैड कि ना ही सिर्फ आप सुमैया जी, बल्कि आपके अलावा भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे हमारी फीमेल कैंडिडेट्स ने अप्रोच किया, बात हुई, कनेक्ट करने का मौका मिला। या फिर मान लीजिए जैसे मेरे अपने फादर वहाँ पे काबिश फाउंडेशन रन करते हैं, मेरा भाई भी उसमें इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं ऐसे एग्जांपल आ रहे हैं जहाँ पे मैरिड जो हमारी बहनें हैं, वो पोस्ट मैरिज अपने हस्बैंड्स के साथ में वो दे कम फॉर गाइडेंस, वो प्रिपरेशन करना चाह रही हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है, क्योंकि स्पेशली औरंगाबाद का तो हमें पता ही है कि हम लोगों ने अपने रिजल्ट से पहले 18 ऑन से पहले जो वहाँ पे कहीं ना कहीं अवेयरनेस था या जो लेवल था, अब मैं देखता हूँ कि नहीं, काफ़ी मल्टीपल हमें कैंडिडेट्स भी मिल जा रहे हैं, चाहे दिल्ली में हो, कोई मुंबई में कर रहा है, मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू तक अप्रोच कर रहे हैं। और अच्छा लगता है, ये एक साइकिल है जिसमें सबका रोल है। हम लोगों ने अपना रोल प्ले किया, फिर आप लोगों को भी अपना रोल प्ले करना है। चलें मैं किसी और, अब किसी लड़के से पूछते हैं सर, तो आप हाँ बताएं, किसी को आप ही नेम कॉलिंग करें। हाँ, शहजाद बात कर सकते हैं आप? शहजाद, हाँ जी सर। जी शहजाद, आप कहाँ से हैं बताइए, और उर्दू ऑप्शनल लेने की वजह बताइए, और आपका प्रिपरेशन लेवल बताइए नुसर को। शहजाद आप कनेक्टेड हैं, लेकिन हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। शहजाद, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। कोई बात नहीं सर, बाय द टाइम शहजाद कनेक्ट हाँ करते हैं। कोई और मोहम्मद रिजवान, जैसे शायद आपने नाम बोला था। हाँ, मोहम्मद रिजवान। शहजाद अवेलेबल है? हाँ जी शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हाँ सलाम। हेलो। वालेकुम, हाँ बोलिए। जी हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी मेरा नाम शहजाद अहमद है, मैं जम्मू से हूँ। अच्छा, जम्मू में कहाँ मैंने से हो अभी शहजाद? जस्ट, मैं पुंछ से हूँ एक्चुअली। अच्छा, पुंछ से हो आप, ठीक है। जी जी तो सर। जी जी सर, बताएं। मैंने अभी जस्ट बीए अपने कंप्लीट किया है, तो उसके बाद मैंने आज कल ही मेरी सर से बात हुई है, तो मैंने ये ज्वाइन किया है कोचिंग इनका इंस्टीट्यूट। ग्रेट ग्रेट। तो आपने जी किस जी में सर। कंप्लीट किया बीए, क्या सब्जेक्ट्स है? मेरे यही है, बीए प्रोग्रामिंग था, जिसमें उर्दू भी था एक सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस था मेरा, और साथ में मेरा हिस्ट्री भी था। चलें ठीक है। तो आप केएस जी। की तैयारी कर रहे हो फिर? नहीं, मैं भी यूपीएससी के लिए बैठ रहा हूँ, तो केएस के साथ साथ में हो जाएगी, मुझे लग रहा है। पैटर्न आप लोगों का सेम ही है। लकीली दीज डेज मेरी पोस्टिंग भी JNK में ही है, तो मिलते रहते हैं, जी मुझे जी सर। स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, काफ़ी फ्रेंड सर्कल भी यहाँ पे है।
جو تیاری میں بھی جی ساتھ سر میں تھا، پلس اب کافی امپورٹنٹ پوزیشن پہ JNK میں پوسٹڈ بھی ہے. تو جی سر خیر وی ہیو سین، جو ہم لوگوں نے پہلے کہیں نہ کہیں ایک ڈریم دیکھے تھے یا ویژولائز کیا تھا، اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تو اچھا لگتا جی ہے. جی سر تو چلیں، گڈ ٹو نو، کیونکہ نارملی ہمارے جو پاکٹس ہیں جہاں سے کینڈیڈیٹ ہمیں ملتے ہیں وہ دکن اوبیسلی ہے ہی ہے، ممبئی ہے اس کے علاوہ، اور پھر دکن میں کرناٹک بھی انکلوڈ کر رہا ہوں، مہاراشٹر اینڈ تلنگانہ یہ بھی انکلوڈ کر رہا ہوں، جی پلس دہلی، ویسٹ بنگال اینڈ بہار، یو پی سے بھی کچھ مل جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، اینڈ JNK. یہ تو ہمارے جی نارمل جو ہے تو ہمیں کینڈیڈیٹ ملتے ہیں. پلس ہمیں نارملی مدرسہ بیک گراؤنڈ سے بھی اسٹوڈنٹ ملے ہیں، پلس ڈاکٹرز بھی میرے ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز، انجینئرز بھی ہیں، اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے بھی ہے. تو گڈ ٹو نو کہ یہ ایک جو سلسلہ ہے سر کے توسط سے چلا آ رہا ہے. اور 7th بیچ ہے سر یہ؟ یا جی الحمدللہ 7. ماشاء اللہ سر. میں سر کے ساتھ میں شروع کی 3 بیچز تک تو بالکل ریگولرلی جڑا رہا، کیونکہ میری جی جی انیشیل پوسٹنگز تھی، پلس کووڈ کا ٹائم بھی تھا، تھوڑی وقت اویلیبلٹی رہتی تھی، تو ہم دونوں بالکل ہم دونوں نے اپنا حصہ بالکل ڈیوائڈ کیا تھا کہ کیسے سلیبس کو پڑھانا ہے، اور مجھے بھی کافی اس وقت اویلیبلٹی رہتی تھی. اس کے بعد سے وہ منقطع ہو گیا، لیکن گڈ ٹو نو کہ سر ابھی بھی ماشاء اللہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں باقی اسٹوڈنٹ سے تو ابھی، کیونکہ میں نہیں چاہوں گا آپ لوگوں کا ایکسٹرا ٹائم لوں، بٹ کچھ 5 سے 10 منٹ میں کچھ باتیں جو ہیں میں اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی جو پریپریشن سائیکل ہے، پلس جو کتابیں میں نے لکھی، اس کے علاوہ جو ابھی تک کے پوسٹ سلیکشن میرا جو ایکسپیرینس ہے آلموسٹ 6 سال کا آن فیلڈ پلس ٹریننگ. تو اردو جو ہے، اردو اگر آپ نے آپشنل لیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بڑا کانشیس ڈیسیژن لیا ہے، آپ نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا ہوگا. جسٹ کوئی جذباتی فیصلہ یا پھر آسان ہے یا پھر ہو جائے گا یا ایٹ لیسٹ ایوریج مارکنگ آ جائے گی، یہ ریزن نہیں ہونا چاہیے. اردو کو آپ کو کانشیسلی لینا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسکورنگ اینڈ سلیکشن پیٹرن کے حساب سے بھی دیکھیں تو یہ انصاف پسند آپشنل ہے. اس میں جب نمبرس آف کینڈیڈیٹ اپیئرنگ اینڈ نمبر آف سلیکشنز ہم نے دیکھے، چاہے UPSC لیول پہ یا پھر اسٹیٹ لیول پہ، تو وہ کہیں نہ کہیں نمبرز جسٹیفائی ہو رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جب ہمارے کینڈیڈیٹ مینس لکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو اسی ریشو سے ہمارے فائنل سلیکشنز بھی ہوتے ہیں. بیچ میں جو ریزن رہا کہ کچھ سال میں صرف 1 یا پھر 2 مشکل سے ہمیں سلیکشن ملے، یا پھر کسی سال نہیں بھی ملا، تو 1 سال بیچ میں ایسا آیا، تو اس کی زیادہ تر وجہ یہی تھی کہ جو ہمارے اردو والے اسٹوڈنٹس ہیں آپشنل والے، وہ پریلمز والی سٹیج کلیئر نہیں کر پا رہے تھے، یا پھر بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس کا فوکس اسٹیٹ سروسز بھی ہو گیا تھا. تو اسٹیٹ سروسز میں اس سالوں میں ہمارا اچھا رزلٹ آیا ہے، سر کی بیچز کا بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے، چاہے UP میں ہو، ویسٹ بنگال میں ہو، تو JNK میں ہو. تو کہیں نہ کہیں رزلٹ تو ہمیں ملے ہیں، لیکن جو ہم انٹینڈڈ، جو ہم UPSC اردو آپشنل کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں پھر لگتا ہے کہ کیونکہ نمبر آف کینڈیڈیٹس اپیئرنگ ان مینس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اسی حساب سے پھر آپ کا انٹرویو کال اینڈ فائنل سلیکشن ہوتا ہے. خیر، اردو میڈیم سے بھی ہمیں اسٹوڈنٹ ملے ہیں. اردو میڈیم سے جب عاصم بھائی نے کلیئر کیا تھا 2020، اس کے بعد سے پھر اورنگ آباد سے ہمارا نے بھی اردو سے ہی میڈیم سے انٹرویو دیا تھا. تو کہیں نہ کہیں کچھ اسٹوڈنٹس کو حوصلہ بھی ملا، وہ تیاری کر بھی رہے ہیں، کرتے بھی ہیں. بٹ ہاں، ہمیں اس کے بعد سے کوئی اردو میڈیم والا جو سلیکشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ دیکھنے نہیں ملا، لیکن وی آر ہوپ فل کہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی مل سکتا ہے. جہاں تک اردو آپشنل کی بات ہے، تو دیکھیں کرکس یعنی 80% جو ہے، جو ٹرینڈ ہے، وہ مورلس ویسے ہی ہے جو 2012-13 سے میں نے اپنے لیے پریپریشن کے لیے آبزرو کیا تھا. وہی پیٹرن آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، اور اس میں 80% جو آپ دیکھیں گے جو کور ایریاز ہیں، جو ہاٹ سپاٹس ہیں، یا پھر میں اکثر چوکو چپس بھی کہتا ہوں اس کو، تو وہ کور ایریا سے جہاں سے کہ کوشچن ہمیشہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اور اس سال کا بھی پیپر میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں مجھے اکا دکا باؤنسرز کے علاوہ باقی مورلس سارے سوالات جو ہیں ہمیں پریڈکٹیبل لائن سے ملے، اور اگر کسی کی بھی اچھی تیاری ہو تو وہ اس کو بڑے اچھے سے کر سکتا ہے. پلس مارکنگ پیٹرن کو بھی اگر ہم دیکھیں تو 260 پلس تک کے تو ہمارے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. 280 پلس کا جو بریکٹ ہے وہ نارملی بریچ نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے مینلی مجھے لگتا ہے 2 سے 3 ریزن ہے. جو ہمارے سرکل میں جب میں محسن سر اور میں تیاری کرتے تھے، اس سرکل میں کچھ اسٹوڈنٹس رہے ہیں جنہوں نے 260 پلس کا بریکٹ بریچ کیا ہے.
نیملی دیکھا جائے تو میں خود بھی رہا ہوں, میرے اپنے 292 مارکس آئے ہیں یو پی ایس سی 2016 میں. پھر حسیب ہے جو کہ میں شری نگر میں ہوں ایٹ دا مومنٹ, وہ یہیں پہ پوسٹڈ ایز میونسپل کمشنر, فضل الحسیب, تو اس کے 296 آئے ہیں. پلس گوہر ہے, گوہر حسن کے 280 پلس آئے ہیں. تو ایسے جتنے بھی اور بھی ہمارے ایک مومن بھائی تھے, ان کے 2016 میں آئے تھے 280 پلس آئے تھے ان کے بھی. تو ایسے جتنے بھی سلیکشن تھے تو ان میں خاص بات یہ تھی کہ یہ لوگوں نے رائٹنگ پریکٹس پہ کافی دھیان دیا تھا, پلس کنٹینٹ انریچمنٹ پہ بھی ان کا دھیان تھا, یعنی کہ ان کی انڈیویجول محنت تھی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں جو آپ کی ٹریڈیشنل کلاس روم ٹیچنگ ہے اس پہ تو دھیان دینا ہی دینا ہے, لیکن 10% ایکسٹرا ایفرٹس آپ کو اپنے بھی لگانے ہیں. وہ ہوگا زیادہ تر آنسر رائٹنگ پریکٹس سے. آپ لوگ ضرور اس میں جو نارمل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سلیبس کو دیکھیں, اس سے فیملیرائز ہو جائیں. آپ کو سلیبس رٹا ہونا چاہیے بالکل. دوسرا پھر آپ جو ہے پڑھیں, ایک سرسری نظر سے آپ کتابوں کو پڑھیں, آپ چاہے کلاس میں پڑھیں, کوچنگ جوائن کریں, پھر آپ نوٹس بنائیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ پیپر انالیسس کر کے آپ کوشچن اٹیمپٹ کرنے شروع کریں. اس میں آنسر رائٹنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ فیز آ جاتا ہے. تو میرا مشورہ یہی رہے گا اس انٹریکشن میں کہ جہاں تک آپ کلاس روم ٹیچنگ لے رہے ہیں تو سر نے ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا ہے جن کے 200 سے بھی کم مارکس آئے ہیں مینس میں, وہیں سر نے ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا ہے جنہوں نے 270 پلس تک کے ٹچ کیا ہے. تو فرق کہاں پہ آتا ہے؟ جب سیم کنٹینٹ آپ کو بھی پڑھایا جا رہا ہے, سیم کنٹینٹ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا جا رہا ہے, اور سیم کنٹینٹ ان لوگوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ اتنے بریلینٹ بھی ہمیں ملے کہ جو اتنی اچھے آنسرس لکھتے تھے کہ لٹرلی میں اور محسن سر ڈسکس کرتے کہ بس ان کو مینس لکھنے کا موقع ملنا چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں وہ پریلیمز کا ایک فوبیا ان کے اندر تھا, پریلیمز کا ایک ڈر تھا کہ وہ کبھی پریلیمز کلیئر ہی نہیں کر پائے. تو 2 بار 3 بار جب آپ دیتے ہیں تھوڑا حوصلہ آپ کا کم ہوتا ہے. تو ہر اسٹیج کی اپنی امپورٹنس ہے, لیکن اگر مینس کے نظریے سے ہم دیکھیں گے تو مینس کے لیے آپ کو جہاں کنٹینٹ, اور مجھے نہیں لگتا سر آج کی ڈیٹ میں, محسن سر بھی مجھے اس پہ سیکنڈ کریں گے, کہ آج کی ڈیٹ میں مواد کی کوئی کمی رہی ہے. بہت مواد ماشاءاللہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو گیا ہے ان فارمز آف بکس, نوٹس, یا پھر آپ کلاس نوٹس ہیں, ہینڈ ریٹن نوٹس ہیں, کنٹینٹ ہے, گائیڈنس بھی آپ ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں پلیٹ فارم کی شکل میں ایک بالکل نا پروفیشنل وے میں اب اویلیبل ہے. تو جہاں پہ فرق آئے گا وہ آئے گا آنسر رائٹنگ میں. کچھ اسٹوڈنٹس ہمیں ملتے ہی آنسر رائٹنگ سٹیج پہ ہے اور انہیں ایگزام لکھنا ہوتا ہے, آخری کے 1 مہینے ہوتے ہیں تو وہ اپروچ کرتے ہیں کہ سر ہمیں آنسر رائٹنگ کرنی ہے, آپ ہیلپ کرتے ہیں. تو دیکھیے لاسٹ کے 1 مہینے میں واٹ وی کین ڈو کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں آپ کے 25 سے 30 مارک بڑھیں, لیکن اس میں کوئی میراکل نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کے کم سے کم 80 to 90 مارکس کا فرق آنا چاہیے تو آپ کو پھر ابھی سے اس کی تیاری کرنی پڑے گی. تو آنسر رائٹنگ کی امپورٹنس ایکولی ہے, تو جتنا آپ لوگ کلاس روم ٹیچنگ پہ فوکس کر رہے ہیں آنسر رائٹنگ پہ بھی اتنا آپ کو دھیان دینا ہے. دوسرا, جو نئے طرح کے سوالات آتے ہیں, جیسے اس سال بھی اگر دیکھا جائے کمپلسری میں بھی ایک سوال ہے, پلس پیپر 2 میں بھی سوال ہے, تو یہ پیٹرن ہے یو پی ایس سی کا. یہ بیچ بیچ میں ٹریڈیشنل پیپرز بھی نکلتے ہیں, پلس کچھ نئے اسٹائل کے 1 سے 2 سوالات بھی ڈال دیتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا جن سالوں میں یہ سوالات, اس طرح کے سوالات آتے ہیں, ان سالوں میں مارکنگ پیٹرن جو ہوتا ہے وہ بڑا لوز سا ہوتا ہے, یعنی کہ اچھے مارکس اس ٹائم پہ دیے جاتے ہیں. جس سال میں بڑا کنزرویٹو سا پیپر آتا ہے, ہر کسی کو لگتا ہے کہ میں نے اٹیمپٹ کیا یا میں اٹیمپٹ کر سکتا ہوں, ہر کسی کو مواد اویلیبل ہوتا ہے, اس سال میں تھوڑی کنزرویٹو مارکنگ ہوتی ہے. تو جیسے اس سال کا جو ایگزام ہے, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس سال مارکنگ تھوڑی اچھی ہوگی, پلس 10 آپ مان کے چلے کہ نارملی اگر 250 لوگوں کو آتے تھے تو 265 تک بھی اس سال لوگوں کو آ سکتے ہیں جن لوگوں نے مینس لکھا ہے. تو جو اس طرح کے جو باؤنسرز آتے ہیں اس سے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے, وہ آپ کو ایگزام ہال میں ہی آپ کو ڈیل کرنا ہے. جو آپ بیسٹ سے بیسٹ آنسر بنا سکتے ہیں آپ کو لکھنا ہے. باقی اگر ان 2 سوالات کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں گے پورا پیپر جو ہے سارا پریڈکٹیبل ہے, سب آلریڈی ڈسکس ہوتا رہا ہے. میں اگر اپنی بات کروں, میری اپنی جو کتابیں ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں پورا ان سوالوں کو ایگزیکٹلی ڈٹو ڈیل کیا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں مواد ہے, محسن سر کے نوٹس میں نے دیکھا وہاں پہ سارا مواد دیا ہوا ہے, تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنی پریپریشن کو آپ بالکل فوکس رکھیے گا, ٹائملی رکھیے گا. دیکھیں آپشنل کی خاص بات یہ ہے کہ آپشنل اگر اسٹریچ کیا جائے نا, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں میں نے ٹوٹل 5 اٹیمپٹس دیے تھے, جس میں سے 3 بار میں نے مینس لکھا تھا. جس دن تک میں اردو آپشنل کی تیاری کر رہا تھا, کیونکہ میری نیت یہ تھی کہ میں اس کنٹینٹ کو کہیں نہ کہیں ایک آرگنائز طریقے سے پبلش کروں گا, اور دوسرا یہ کہ میرا اپنا ذاتی لگاؤ بہت زیادہ تھا, تو میں طرح طرح کی اس میں نئی چیزیں تلاشنے کی کوشش کرتا تھا.
اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ میں دوستوں کو بتاتا تھا، دوستوں کو سلیکشن بھی ہو رہا تھا، میرے اپنا بھی ماشاءاللہ مینس تک میں پہنچ رہا تھا، اچھے مارکس آ رہے تھے. تو اگر آپ نئے کنٹینٹ کی تلاش میں جائیں گے تو پھر اس کے لیے دیر از نو اینڈ. لیکن اگر آپ کا پرپس ایگزام کلیئر کرنا ہے تو آپ کو فوکس کرنا ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، جو مواد اکٹھا ہے، جو اویلیبل ہے، جو نوٹس ہے، اسی پہ فوکس کریں، اس کو ریوائز کریں، اچھے سے رٹیفائی کریں. آپ کو اتنا رٹیفائی ہونا چاہیے کہ وہی سوال اگر 5 مارک کے لیے آ رہا ہے تو بھی لکھ سکیں، 10 مارک کے لیے آ رہا ہے تو بھی لکھ سکیں، 15 مارک کے لیے بھی لکھ سکیں، 20 مارک کے لیے بھی لکھ سکیں. تو یہ آپ کو آنسر رائٹنگ پریکٹس سے آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آن این ایوریج ہر کسی کو 240 مارکس تو آ سکتے ہیں. اس میں بہت زیادہ آپ کو ایکسٹراڈنری ایفرٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں 240 سے لے کے جو 280 290 290 پلس اینڈ 300 پلس یہاں تک جانا ہے تو اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. باقی لٹریچر سبجیکٹ ہے، آپ کی یہ وجود کا حصہ رہنے والا ہے. میں آج بھی اگر دیکھا جائے میری اگر وجود میں کوئی ڈسٹنکٹ کیریکٹر اگر مجھے کوئی چیز پرووائڈ کرتی ہے وہ میرا اردو بیک گراؤنڈ ہے، اردو زبان ہے، کلچر سے، اس کے لینگویج سے، اس کی پوئٹری سے واقفیت ہے. بیوروکریسی میں اردو بہت پاپولر ہے. بیوروکریٹک جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، جو اردو بولتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ کلچرڈ اینڈ ویل مینرڈ ویل لٹریٹ سمجھا جاتا ہے. چاہے آپ یو پی ایس سی کا بورڈ ہو، چاہے آپ بعد میں بیوروکریسی میں آئیں گے، وہاں پہ بھی آپ یہ چیز پائیں گے کہ آپ کی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے، جو کہ اردو آپ کو ایک یو ایس پی جسے کہہ سکتے ہیں، وہ آپ ہمیشہ اس شکل میں آپ کیری کر سکتے ہیں. تو میرا بینگ دی ایسپیرنٹس، کیونکہ آپ لوگ ابھی فی الحال تیاری کر رہے ہیں، تو میرا کہنا یہی ہے کہ آپ جہاں سے بھی تیاری کر رہے ہو، آج کل آن لائن سارا مطلب مواد اکٹھا ہے، سارا گائیڈنس بھی اویلیبل ہے. بس اس میں ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ میں، اور وہی جو بیسک ایسینشیلز ہیں، یعنی آپ کو بس بیٹھنا ہے، سلیبس کو کور کرنا ہے، یاد کرنا ہے اچھے سے، اور رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے. دس از دی اسٹریٹجی. اس کے علاوہ میں کوئی اور نئی بات اس میں ایڈ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں زیادہ تر چیزیں محسن سر آلریڈی آپ کو بتا رہے ہیں، اور محسن سر کی شکل میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ دا مومنٹ اس سبجیکٹ میں محسن سر سے زیادہ اپڈیٹڈ، ایکسپرٹ اینڈ ویری کنسسٹنٹ آپ کو کوئی فیکلٹی نہیں ملے گی. میرا اپنا تجربہ ہے، بیچ میں 2 سے 3 لوگ ہیں جنہوں نے شروع کیا، میرے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس ہی تھے، کچھ تو ہمارے ہی اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بیچ میں ہم سے گائیڈنس لیا تھا. بعد میں انہوں نے اپنے انڈیویجول، کیونکہ آج کل کہیں پہ بھی اگر گائیڈنس شروع کرنا ہے، کوچنگ شروع کرنا ہے، تو کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کو ایک واٹس ایپ چینل بنانا ہے، آپ کو زوم پہ بس ایک رجسٹریشن کرنی ہے، آپ بھی ٹیچر بن جاؤ گے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ شروع کرنا، لیکن اس کے ساتھ پھر نباہ کرنا، اس کے ساتھ میں آپ بالکل ایمانداری کے ساتھ جسٹیفائی کرنا. تو اس فیلڈ میں کیونکہ محسن سر کی بالکل شروعات سے اس میں محسن سر سے ٹچ میں ہوں، جڑا بھی رہا ہوں، کہیں نہ کہیں میں نے کچھ پروگرامز میں ان کے ساتھ میں کام بھی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں محسن سر سے زیادہ پروفیشنل اینڈ ڈیڈیکیٹڈ آپ کو فیکلٹی نہیں ملے گی. میں خود اگر فرسٹ ریفرنس اگر یعنی آج بھی اگر میں بھی اگر آج کی ڈیٹ میں سوچوں گا کہ نہیں مجھے یو پی ایس سی کا کوئی پیپر ڈسکس کرنا ہے، اپروچ دیکھنی ہے، کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس پہ بات کرنی ہے، یو پی ایس سی اردو آپشنل پہ بات کرنی ہے، تو میرا فرسٹ کال جو ہے محسن سر کو ہی جائے گا، بیکاز آئی نو ہم پرسنلی. اور میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے سر کے ساتھ ڈیل کر کے وہ یہ ہے کہ ہی از این آنیسٹ پرسن. وہ اگر آپ کو کمٹمنٹ دے رہے ہیں وہ اپنا کمٹمنٹ تو نبھائیں گے، پورا نبھائیں گے. تو ٹیک بیسٹ آف اٹ، آپ لوگ بیسٹ آف اٹ سارا لیں، سارا اپنا جو محنتیں ہیں، جو آپ اوبیسلی اس میں ریسورسز لگتے ہیں، ٹائم از دا بگیسٹ ریسورس، ساتھ میں آپ کی امیدیں ہیں، آپ کی ایسپریشن ہے. تو اوبیسلی میری دعا رہے گی، میری خواہش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ایگزام کو اپیئر کریں، سلیکٹ ہوں، فائنل لسٹ میں آئیں، پھر چاہے کسی بھی سروس میں آپ جائیں، کسی بھی اسٹیٹ میں آپ کام کریں، لیکن پھر آپ اپنے اس پرپس کو، جس پرپس کو لے کے آپ نے جوائن کیا تھا، اس کو لے کے آپ آگے چلیں. کیونکہ زندگی یہی ہے کہ ہر اسٹیج میں پھر آپ کو اس پرپس کو یاد رکھنا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو گیو اٹ بیک ٹو اور سوسائٹی، ہمیں اپنی سوسائٹی کو پھر یہ واپس دینا ہے. تو سر میرے اینڈ سے یہی ہے، میں نے مختصر ہی سوچا تھا، میں کوئی ابھی فی الحال کیونکہ پیپر سے میری واقفیت ہے، مورلیس مجھے ٹاپکس بھی پتہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اگر سبجیکٹیولی بات کروں گا ایچ ٹاپک وائز، یا پھر تو میں شاید وہ انصاف نہیں ادا کر سکوں گا کہ جو مجھے لگتا ہے آج کی ڈیٹ میں آپ بہتر سے بہتر کر سکیں گے.
تو جتنے بھی آپ نے ادر اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، میں جتنے بھی لوگوں نے جوائن کیا اور جو ان کے دوست ہیں جو جوائن نہیں کر پائے ہیں یا پھر جو تیاری کر رہے ہیں، تو ایک چیز یاد رکھیے، آپ اردو آپشن لینے کے لیے کہیے، لیکن ریزن پوچھیے آپ نے اردو کیوں لیا ہے. اور اردو از اے گڈ سبجیکٹ، ریزلٹ گیونگ سبجیکٹ. آپ کو رزلٹ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اور بڑا بیلنس سبجیکٹ ہے، اس میں کوئی مطلب جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لکھنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا اگر اردو لینگویج سے اگر وابستگی ہے تو ہمارا ایک فرض بھی بنتا ہے. لیکن بی پریکٹیکل، آپ کا اس ایگزام میں اردو سے یہی تعلق ہے کہ آپ کو سبجیکٹ کو اچھے سے پڑھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ مارکس لانے ہیں. ہمیں کوئی پی ایچ ڈی اسکالر نہیں بننا ہے، ہمیں اس میں کوئی جا کے آگے اگر آپ پرسنل لیول پہ آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں، آپ تصنیف نگار بننا چاہ رہے ہیں، مصنف بننا چاہ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کو اس ایگزام میں تو آپ کا پرپز ہونا چاہیے، میں نے اتنا پڑھنا ہے، اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ میرے ایگزام کلیئر ہو. ٹھیک ہے، تو سر مجھے لگتا ہے میں اتنا ہی کہوں گا، اور باقی یو آر بیسٹ ہینڈ ایٹ دا مومنٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کنسسٹنٹ رکھے، اس میں برکت دے انشاءاللہ، اور ہم زیادہ سے زیادہ رزلٹ دیکھ سکیں ان کمنگ ڈیز. جی نو سر، ویری تھینک یو. جیسا ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی میں آپ کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتا ہوں، ہمیشہ وہ واقعہ یاد دلاتے رہتا ہوں کہ نو سر جس سال مینس کی تگڑی تیاری کر رہے تھے، میں ہمیشہ پھر سے یاد دلا رہا ہوں بچوں کو، دوپہر کا وقت تھا، تمہارا آنسر ویژن کے ٹیسٹ سیریز میں لکھے تھے، کیس اسٹڈی والا یاد ہوگا شاید. میں وہ پیپر دیکھ کر بولا تھا یار یہ کس نے لکھے یہ آنسر بنے، یہ جو بھی لکھا یہ بندے کا اس سال سلیکشن پکا ہے. کیونکہ اس پہ نام لکھ کے نہیں تھا، نام وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، بس اسی دن آپ کو بولا تھا میں، نو بھائی یہ جس کا بھی پیپر ہے ماشاءاللہ اس کا سلیکشن پکا ہے بن کر. پھر بعد میں آپ بولے یار میرا ہی ہے بن کر. پھر اس کے بعد اور ایک واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا، یاد ہے؟ ایک رات آپ کو نیند نہیں لگی کہ بھائی میرا پیپر چھوٹ رہا ہے، اور سیدھا فجر میں اٹھ کے آ گئے تھے تم، پیپر چھوٹ رہا خواب میں. ہاں بالکل وہ جو بالکل سر، مجھے یاد ہے جذبہ تھا. لائبریری میں ہم دونوں ہی ہوتے ہاں تھے نا سب سے پہلے. ہاں ہاں ہاں. تو فجر پہ تو ہی وہ اصل جو میں ہاں محسن سر سے میری ایک ہم دونوں کا اتنا ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو نیچرل ایک لگاؤ رکھا ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم دونوں ارلی رائزرز رہے ہیں. محسن سر بھی بالکل صبح فجر کے بعد اٹھتے ہی بالکل لگ جانے والے انسان ہیں، میرا بھی وہی معاملہ رہا ہے. تو فجر پڑھتے ہی بالکل لائبریری میں چلا جانا. لائبریری اس ٹائم بالکل خاموش ہوتی تھی، مشکل سے 1 سے 2 لوگ ہوتے تھے. تو میرے جو ٹیبل پہ جو مجھے کمپنی ملتی تھی وہ محسن سر کی ہی ملتی تھی. ہم دونوں ہمیشہ فجر کے بعد ہی شروع کرتے تھے. تو ایک پلس جو آنسرس میں لکھتا تھا فرسٹ، میں اوبیسلی ایک فرسٹ ویریفیکیشن یا فرسٹ کہیں نہ کہیں اسسمنٹ دیکھا جائے تو میرے آنسرس کا محسن سر ہی کرتے تھے، اور ان کے آنسرس کا میں کرتا تھا. تو ایک وہ جو سلسلہ ہے، حالانکہ ہم لوگ کافی لیٹ، ہم لوگ حج ہاؤس میں ملاقات ہم لوگوں کی ہوئی تھی جس سال ہم لوگوں نے مینس لکھنا تھا، اور پھر اس کے بعد میں پھر جامعہ میں بھی ملاقات ہوئی، جس طرح سے پھر ہم لوگ ٹچ میں رہے، ایون انفیکٹ آج بھی ہے. تو سر آپ نے جو پریڈکٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ماشاءاللہ اس کو ممکن کیا، اور آج یہاں پہ ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور اچھی بات یہ ہے نا سر کہ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو obviously ہم لوگ ابھی فی الحال کہیں نہ کہیں مجبور بھی ہیں اور مصروف بھی ہیں اس حوالے سے کہ ہم لوگ چاہ کے بھی کچھ چیزیں، کیونکہ ٹیچنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں بہت انجوائے کرتا ہوں، ذاتی طور پہ میں بہت انجوائے کرتا ہوں. مجھے پڑھنا پسند ہے، پڑھانا پسند ہے. اور مجھے یاد ہے کہ لاسٹ جب میں نے اردو آپشنل کی 3 بیچز آپ کے ساتھ میں پڑھائی تھی، میں خود کتنا انجوائے کرتا تھا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ صحیح لوگوں کا صحیح پروفیشن میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹیچنگ بہت نوبل پروفیشن ہے، اور اس میں صحیح مورلز کے ساتھ میں لوگوں کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آپ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس ایک فرسٹ ریفرنس اویلیبل ہے، اور کہیں نہ کہیں کیونکہ ہم خود وہ اسٹرگل والے فیز سے گزرے ہوئے ہیں، جو کہ بالکل آپ مان کے چلیں فقیری والا فیز ہوتا ہے، اور جس میں ہاسٹل میس سے لے کے بالکل پاکٹ منی والا سسٹم، پلس آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے آپ بھی وہ 10 روپے والے شیئرنگ آٹو میں چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں، پلس کہیں نہ کہیں وہ آپ نے جو اسٹرگل والا فیز دیکھا ہوتا ہے. آج اللہ نے کئی سالوں بعد آج آپ بھی لائف میں کہیں نہ کہیں سیٹلڈ ہیں، میں بھی سیٹلڈ ہوں، لیکن وہ جو ایک جڑاؤ ہے وہ کہیں نہیں ملنے والا. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب ہم لوگ فرینڈز بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، کولیگز بناتے ہیں، ہمارے سینئرز ہوتے ہیں، باسز ہوتے ہیں، ادر سروسز کے لوگ ہوتے ہیں،
بزنس سوسائٹی سے ملتے ہیں, فلانتھروپی سے, لیکن اب وہ کو جو کنیکشنز جو آپ کے ساتھ میں بن گئے اس وقت میں, تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ پھر سے کہیں بن پائیں گے. جی, اور اسٹوڈینٹس کو یہ بھی بتاتا چلو, نو سر کے جو اردو آپشنل کی کتابیں ہیں آج آپ کتاب کی شکل میں دیکھ رہے, لیکن نو سر نے وہ نوٹس, ہینڈ ریٹن نوٹس, وہ مجھے دیے تھے سب سے پہلے کہ محسن بھائی میرا سلیکشن ہو گیا, جب تک یہ کتاب نہیں چھپے گی یہ نوٹس آپ کے ذمے ہیں, آپ اس سے پڑھو, مینس لکھو. پھر 2017 کا مینس بھی لکھا میں اس سے, پھر جا کر بعد میں وہ کتاب کی شکل میں آپ لوگوں کو ملے. تو نو سر کا جو میرے لیے ہمیشہ سے ایک الگ سے رویہ رہا, چاہے میں ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ہم دونوں جب تھے تب سے لے کر آج تک, ساری دنیا ایک طرف مگر ہمارے دونوں کا ایک دل سے لگاؤ رہا. سر ہمیشہ میرے پہ بھروسہ کرتے تھے, ان کی کتابیں مجھے دے دیے پبلش ہونے سے پہلے. آج کے دور میں کوئی نہیں دے سکتا کہ بھائی میری کتاب پبلش ہو رہی ہے میں تمہیں کیوں دوں, چھوٹا سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ نو سر ڈیڈیکیٹڈ رہے, بھائی تمہارا سلیکشن ہو جانے دو, اگر سے میرا سلیکشن نہیں ہوا اس کے بعد مجھے کس طریقے سے استعمال کرنا تھا وہ نو سر نہیں کیا. انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ چلو محسن بھائی آپ سے کچھ کام لیا جائے گا انشاءاللہ, اللہ کی مرضی ہے, آج سے یہاں سے آگے بڑھو. پھر ٹیسٹ سیریز شروع کرے ہم, پھر فرسٹ بیچ, سیکنڈ بیچ, تھرڈ بیچ, آج الحمدللہ 7th بیچ. اور اسی سلسلے میں ایم اے اردو بھی کر لیا. حالانکہ میں ایم اے سی فزکس ہوں عثمانیہ کیمپس سے, لیکن ایم اے اردو بھی اس لیے کرا کہ یہ بچوں کو میں اچھے سے اچھا ٹیچر کے طور پر بھی یہاں پر گائیڈ کر سکوں. ایک 10 مارک اگر سے امپروو ہو جاتے ہیں اپنی ایم اے اردو کی وجہ سے, یہ بچے آئیز بن جاتے, تو وہ سوچ سے اللہ تعالیٰ کام لیتے جا رہا. لیکن اس کے پیچھے جو بنیاد ہے دراصل نو سر کی ہے. میں تو خالی فگر ہوں کہ محسن بھائی اویلیبل ہے, لیکن پیچھے جو ہے وہ نو سر ہے. نہیں سر, یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا, باقی پھر نیتیں اچھی ہو تو پھر مجھے لگتا ہے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اللہ نے مجھے آپ سے فائدہ لکھا تھا, اور پھر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینیفیشل رکھا. اور ایک چیز یہ سمپل سی بات ہے کہ دیکھیں, کوئی کسی کا سلیکشن نہیں لیتا ہے, کوئی کسی کا رزق نہیں لیتا ہے, ہر انسان نے اپنے حصے کا لکھوایا ہوا ہے. اور جو میرا رویہ آپ کے ساتھ میں رہا وہ دراصل میری ایک سیکھ تھی جو کہ مسلسل میں پچھلے سالوں سے کرتے ہوئے آیا تھا. چاہے ادر ہمارے جتنے بھی دوست رہے ہوں جو آج ڈفرینٹ سروسز میں بڑے اچھے رینکس پہ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں, تو خاص بات یہ تھی کہ میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ نہیں, انفارمیشن پہ آپ کی کوئی جاگیر نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی اگر نوٹس اویلیبل ہیں, کوئی مٹیریل اویلیبل ہے, وہ بھی اوبویسلی تبھی آپ تک پہنچ پائے ہیں جب کسی نے شیئر کیا ہوں گے. مجھے یاد ہے رضوان سر جو کہ آج کل یو پی میں UPPCS میں سر نے کلیئر جی کیا تھا, جی وہ ہاں, جب زکوٰۃ فاؤنڈیشن میں تھا وہ کیسے آتے تھے. انہوں نے جو ہے فرسٹ ایک ڈرافٹ نوٹس وہ کسی استاد سے انہوں نے لائے تھے, وہ ہمیں پڑھاتے تھے. پھر ہم لوگوں نے اس پہ امپرووائز کیا, جامعہ میں ڈفرینٹ لوگوں نے امپرووائز کیا. پھر اس میں سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو گروپ بنا 40 سے 45 لوگوں کا, مجھے لگتا ہے کہ وہ لارجسٹ اور بہت کوالٹی گروپ تھا, کیونکہ اس ہاں کا ہاں سکسیس ریشو بہت تگڑا تھا, بہت تگڑا اس کا سکسیس ریشو تھا ماشاءاللہ. سبھی کہیں نہ کہیں آج کل سیٹلڈ ہے, ٹیچنگ, نان ٹیچنگ, سروس, نان سروس, بٹ دے آل آر ڈوئنگ گڈ ماشاءاللہ. سب الگ الگ بیک گراؤنڈ سے تھے. تو ایک اصول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نصیحتاً بھی کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ شیئر کریں, آپ اپنی انفارمیشن, اپنی اسکلز, اپنی صلاحیتیں جو وہ شیئر کریں. اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت ہی دے گا. اور پھر آپ زندگی بھر کے لیے ایسی میموریز آپ کریٹ کرو گے, آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ آپ کی چھوٹی سی مدد سے, چھوٹے سے سجیشن سے, چھوٹے سے نوٹ شیئرنگ سے یا انفارمیشن شیئرنگ سے کسی کی زندگی میں کیا کیا سدھار ہو سکتے ہیں, کیا کیا اس میں بدلاؤ ہو سکتا ہے. تو وی ہیو ملٹیپل اسٹوریز سر, بٹ وی ول کیپ اٹ فار سم ادر ڈے. بٹ جی جی ہاں, یہ تو سر آپ کی ایک نیت بھی اچھی ہے, پلس ماشاءاللہ آپ مسلسل لگے ہوئے ہیں. کنسسٹنسی ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت ریئر کوالٹی ہے جو اللہ نے چن کے کچھ لوگوں میں ڈالی ہوتی ہے. تو آپ کنسسٹنٹ ہیں, لگے ہوئے ہیں, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کام بھی لے رہا ہے اور پھر ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. اور پھر لوگوں کو سب سے اچھا لگتا ہے اس میں یہ کہ سر لوگوں کی زندگی بہتر ہو رہی ہے, فائدہ مل رہا ہے ان کو. جی سر, تو یہاں پر کلوز کرتے ہیں سر پھر اس سیشن کو. بالکل سر, بالکل بالکل. جی جی, سو ونس اگین ہم نو سر کے بہت شکر گزار ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے وقت دیا آج بھی, اور پچھلے 7-8 سال سے وقت دے رہے ہیں اسٹوڈینٹس کو.
आप भी दुआ करें नूसर के लिए, तमाम बेहतर से बेहतर फैसले अल्लाह ताला नूसर के हक में लिखे, और सर आप भी स्टूडेंट्स के हक में दुआ करें, इनमें से और बेहतर से बेहतर IAS IPS रैंकर्स निकल कर आए इंशाल्लाह आने वाले सालों में। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर हम एंड करते हैं। ओके राइट, थैंक यू अल्लाह सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।